अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हो? अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, तमाम ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात से महफूज रखे। तो दोस्तों अजीज़ साना जड़नवाला के मुताल्लिक़ मैं एक ऐसी शख्सियत का वीडियो क्लिप आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, जिनकी गुफ्तगू बिल्कुल हकीकत पर मबनी होती है। किसी किस्म का तज़ब्ज़ब, किसी किस्म का झूठ या किसी किस्म का मजाक मज़ाक उनकी गुफ्तगू में शामिल नहीं होता, बल्कि उनकी गुफ्तगू जो होती है वो हक़ाइक़ पर मबनी होती है। जिनका नाम है सैयद इकरार अल हसन शाह साहब, मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं। तो उन्होंने लर्ज़ा खेज़ हक़ाइक़ और इनकशाफ़ात सामने रखे हैं साना जड़नवाला के मुतल्लिक़। तो सामीन मोहतरम, वो वीडियो मतलब कि मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए इकरार अल हसन शाह साहब का वो क्लिप जो है वो समाअत फरमाएँ, उसके बाद हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मतलूब ताहिर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ हैं उरूसा खान साहबा और इकरार अल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साने जड़ावाला पे आज हम बात करेंगे कि क्या साने जड़ावाला जो हुआ और जिसने एक दफ़ा फिर बहुत से सवालात खड़े कर दिए, क्या वाकई में वहाँ पे कुरान पाक की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन से मुताल्लिक जो वाक़यात रिपोर्ट हुए उसमें कितनी सच्चाई है। चूँकि इकरार भाई वहाँ से हो के आए हैं तो बाकी तफसील इकरार भाई आपने वहाँ पे जो देखा, जो वहाँ पे सुना, क्या वो वही है जो हमने मीडिया पे देखा और जो सुन रहे हैं, या उससे कुछ मुख्तलिफ है? देखिए, बहुत सारे हक़ाइक़ ऐसे हैं जो मीडिया पर नहीं आए, ना आ सकते हैं। जितनी हमारी सेंसिटिव हो चुकी है सोसाइटी, जितने हसास हम मजहबी मामलात को लेकर हो चुके हैं, होना भी चाहिए, ज़ाहिर है एक जज्बाती मामला है, लेकिन वो जज्बात जब तशद्दुद का रंग इख्तियार कर लेते हैं, वो जज्बात जब मार पीट का रंग, जलाओ घिराव का रंग इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद गुंजाइश नहीं बचती कि आप कोई दूसरा आर्गूमेंट या कोई काउंटर दलील या कोई दूसरा मौक़िफ़ या कोई दूसरा नुक्ता नज़र या दूसरी कोई हकीकत लोगों के सामने रखें। बस जो बात जो है वो सूट कर रही होती है पब्लिक ओपिनियन को, फिर वो ये होता है कि वो वही बात करें, वरना फिर मामला जो है ना वो आपके भी। तो आज ज़ाहिर है हमारी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कोई फ़ैसला सुनाए बगैर हक़ाइक़ लोगों के सामने रखें। फ़ैसला ज़ाहिर अदालत को सुनाना है, कानून ने अपना रास्ता इख्तियार करना। तो जो हकीकत है वो मैं लोगों के सामने रखता हूँ, जो हक़ाइक़ और जो वाक़यात की तरतीब मैंने वहाँ जाके देखी वो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ, हमारे नाज़रीन से भी। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये जो हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ जड़ावाला के, उनकी बहन वो और उनके साथ 2-3 और ख़वातीन हैं जिनको डॉक्टर ने कहा है कि आपको वॉक करनी है, उनके दिल का उनको आर्जा लाहक है। तो वो रोज़ाना सुबह के वक्त जो है वो वॉक करती हैं। उन्हीं गलियों में ज़ाहिर वहाँ कोई पार्क या कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो वो सुबह यानी नमाज के बाद निकलती हैं और 2-4 गलियों में उनका एक रूट है कई बरसों से कि वो वहाँ वॉक करती हैं। तो वो हमारी वो बहन जो है, उनको उस गली में जहाँ से मैंने खड़े होकर रिपोर्ट भी किया वहाँ से उनको अल्लाह ताला के पाक कलाम के कुछ औराक मिले, ज़मीन पर बिखरे हुए वो औराक थे। वो औराक उन्होंने उठाए और उठा के उन्होंने वहाँ एक करीब रेड़ी थी, वो भी मैंने देखी, वहीं एज इट इज़ मौजूद है। और उसके अतराफ में जितने भी घर थे, अब वो सबको ताला लगा, वो मुसलमानों के घर थे चाहे वो मसीहियों के घर थे, वो सबको ताला लगा के ज़ाहिर हर एक के नक्शे अमन का मज़ीद खतरा ना हो, वो वहाँ से जा चुके हैं। और वो ताले की रिकॉर्डिंग्स भी हमने अपने प्रोग्राम में सरेआम में दिखाई। तो उसके बाद जब उन्होंने वहाँ औराक रखे तो उसी असना में कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे वहाँ पे। यानी वो 2 से 3 गलियाँ हैं जहाँ कुरान मजीद के औराक बिखरे हुए थे। उन औराक के साथ या उन औराक पर भी वो मेरे पास तस्वीर भी मौजूद है। और ज़ाहिर हम किसी की दिल गिरफ्तगी नहीं चाहते, दिल आज़ारी होगी, वो हम शेयर नहीं करना चाहते, ना करेंगे ज़ाहिर है, जो तहरीर उस पर लिखी हुई है। लेकिन वो रेड मार्कर से एक तहरीर है उसके ऊपर मुकम्मल, और उसमें जो अल्फाज है ज़ाहिर वो भी बेऐने ही बयान नहीं किए जा सकते, उसमें भी ज़ाहिर तौहीन का और इहानत का एक अंसर है। उसमें उसने लिखा है कि जनाब मैं नहीं मानता, मुसलमानों को भी उसने गालियाँ दी, मसीहियों को भी उसने गालियाँ दी, जो मसीह जी यानी या तो ये कि वो उसमें लिखा है बाकायदा मुसलमानों और मसीहियों पर मैं लानत करता हूँ, ये अल्फाज उसने बयान किए जा सकते हैं। बाकी अल्फाज जो हमारे और मसीही भाइयों की मुक़द्दस चीज़ों से मुतल्लिक़ है, नहीं सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी इबादत गाहें नहीं, हमारी इबादत उनकी इबादत से मुतल्लिक़, सलीब से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं जो उनसे कही गई हैं, इसमें वो लिखा गया। तो ऐसा नहीं है कि वो यानी कोई मसीही था जो सिर्फ मुसलमानों की इहानत कर रहा था, जिसने भी वो लिखा। अल्लाह आलम की तहकीकात में सामने होगी। उस शख्स ने लिखा जिसका नाम राजा वल्द सलीम मसीह है। आप हैरानी इस बात पे होगी, जो बड़ी हैरत की बात है, उस पे उसकी राजा की और उसके वालिद की तस्वीरें भी स्टेपल हैं उन औराक के ऊपर। उसमें उसने अपने दादा तक का नाम लिखा है, अपना नाम बिमा वल्दियत लिखा है, अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखा है, अपने फोन के नंबर उसने उस पर तहरीर किया। यानी या तो वो ये खुद चाह रहा था कि जो भी इसको पढ़े वो आए उसके घर में घुसे बाप दादा के नाम समेत और उसके बाप दादा समेत उसको जो है ना वो मार डाले,
یا جو یہ چاہ رہا تھا اس کے خلاف کرنا، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی شناخت مکمل طور پر ہو جائے، کہ یہ تصویر تک لگا دی گئی. اس تصویر کو لگانے کی وجہ بھی، جواز بھی لکھا اس تحریر میں، جو توہین آمیز تحریر قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ اسٹیپل تھی، کہ میں یہ تصویر اس لیے لگا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمانوں سے اور ان کی مقدس چیزوں سے ڈرتا ہوں. جو اس نے نام لکھے، ظاہر ہم وہ نہیں دہرا سکتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. نقل کفر نہ باشد، یعنی کفر کی نقل جو ہے وہ کفر نہیں ہوتی، آپ اگر اس کو بیان کر رہے ہیں. سو یہ معاملہ، یعنی ان حقائق کو آپ ذہن میں رکھیے. پھر اس کے بعد لوگ وہاں اکٹھا ہونا شروع ہوئے. اچھا یہ بھی رپورٹ ہوا کہ وہ شخص، جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ تم سے متعلق یہ تحریر جو ہے وہ باہر نکلا، اس نے وہ کاغذ کھینچے اسی لمحے. یعنی اگر وہ واقعی کسی ذہنی، کسی نفسیاتی کیفیت میں تھا، یا وہ واقعتاً کوئی دعویٰ کر رہا تھا، یا وہ واقعی مسیحیت کو اور اسلام کو جھٹلا رہا تھا، تو وہ اس وقت بھی کھڑا ہو کے کہتا کہ جی میں نے، اور یہ وقت ہے صبح 5 بجے کا. جس نے بھی کارروائی ڈالی ہے وہ رات میں ڈالی ہے، اگر اس نے بھی ڈالی ہے یا کسی نے بھی ڈالی ہے. لیکن اگر اس نے کارروائی ڈالی ہوتی تو وہ تو کارروائی ڈالنے کے بعد جا سکتا تھا نا، وہ بستی چھوڑ کر آخر. ہاں نا، وہ اچھا اس کا جو پہلا رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ اس نے یہ کاغذات لوگوں سے چھینے کہ یہ میں نے نہیں کیا. یہ تمام مسلمان بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اور وہاں کے جو مسیحی ہیں وہ بھی اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو میں بات آپ سے بیان کر رہا ہوں، یہ آن ریکارڈ تفصیل موجود ہے، جو میں نے یہ تحریر آپ سے بیان کی ہے. نہ اس کو مسلمان علماء وہاں کے، نہ وہاں کے جو دینی حلقے ہیں، نہ وہ جھٹلا رہے ہیں، نہ مسیحی. یعنی یہ وہ متفق علیہ چیز ہے جس کے ایویڈنس اور ثبوت میرے پاس بھی موجود ہیں، اور پولیس کے پاس بھی موجود ہیں، اور وہاں کے جو مقامی نمائندگان ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان کے پاس بھی وہ تحریریں موجود ہیں. تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو سب تسلیم، جس پر سب کا اتفاق ہے کہ تحریر یہی ہے جو ملی ہے. یعنی اس کے علاوہ جو کالا جادو کہا جا رہا ہے، اس پہ بھی ذرا ہم تفصیل سے بات کریں گے. وہ ایسی کوئی کہانی ہے نہیں. سارے کے سارے جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہی تحریر ہے. اب اس تحریر کو عام آدمی اگر لاجیکلی یا منطقی طور پہ انالائز کرے تو پہلا خیال تو یہی آتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا نام بھی لکھ دے، اپنا شناختی کارڈ نمبر بھی لکھ دے، اپنی تصویر بھی لگا دے توہین آمیز چیزوں کے ساتھ، اور پھر جو ہے نا وہ اس کے نیچے اپنا موبائل نمبر بھی لکھے، اپنی ولدیت بھی لکھے، اپنے دادا تک کا نام جو ہے نا وہ اس کے اوپر تحریر کر دے. پھر وہ باہر آئے جب اسے پتہ چلے یہ ہوا ہے، اور وہ لوگوں سے وہ اوراق واپس لے کے، یار یہ میں نے نہیں کیا بھائی، یہ مجھے دے دو، یعنی وہ پھیلے نہ وہ اس پریشانی کے اندر. تو یہ ابتدائی طور پہ میرا اپنا ذاتی جو اس پہ تجزیہ ہے یا جو میری کنکلوژن ہے وہ میں نہیں بتاتا، میں نے حقیقت بتا دی ہے. ظاہر ہماری گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہرحال اس میں ایک بڑا شک کا عنصر موجود ہے، ایک بڑا سوالیہ نشان موجود ہے. اس سے پہلے اس طرح کی توہین کا واقعہ ہم نہیں دیکھا کہ جہاں کوئی اپنا نام بھی لکھ دے اور اپنا موبائل نمبر بھی لکھ دے. ہاں واللہ عالم، مزید تحقیقات ہوں گی، اس کا کوئی اور پہلو نکل آئے تو پھر دیکھیے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. یہ ملزم گرفتار ہے چونکہ. ٹھیک ہے. اب یہ ایک واقعہ تو ہو گیا، اس میں ظاہر سی بات ہے جو لوگ بھی ان دنگے فساد و جلاؤ گھیراؤ میں اس پرتشدد کارروائیوں میں شامل تھے، کچھ مسلمانوں کا کردار وہاں پہ کیا رہا، وہ کچھ پازیٹیو کردار بھی بڑا آ رہا ہے باقی مسلمانوں کا. دیکھیے دو چیزیں نا، ایک تو میں کہتا ہوں کہ ایسی بدبختی ہے جن لوگوں نے بھی یہ بات میں جلاؤ گھیراؤ کیا، یعنی وہاں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 21 کے قریب جو چرچ ہے ان کو جلایا گیا یا ان میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے. میں نے 5 سے 6 چرچ خود دیکھے، ٹھیک ہے، چھوٹے اور بڑے چرچ جو میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں. تو ظاہر باقی جو ارد گرد چھوٹے دیہات ہیں وہاں پہ بھی اس طرح سے ہوا. چکو موڑ ہے غالباً وہاں پہ، اس کے قریب ایک چھوٹا سا دیہات ہے. اس دیہات میں، اس گاؤں میں دیہ ہے کہہ لیجیے، اس میں جو لوگ تھے جو مسلمان تھے، جب یہ بلوا ہوا اور مساجد میں اعلانات ہونا شروع ہوئے تو ایک گاؤں کے بلوائی دوسرے گاؤں میں، ادھر کے جتھے وہاں پہ، گاؤں سے اطراف سے گرد و نواح سے لوگ، جڑ والا شہر میں، تو ہر طرف ایک طرف سے ٹولیوں کی ٹولیاں نکلی اور انہوں نے جہاں جہاں جو کچھ کر سکتے تھے، لوٹ مار، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، وہ انہوں نے کیا. لیکن اس گاؤں کے لوگ باہر نکلے اپنے اسلحوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، مسلمان لوگ، اور انہوں نے کہا خبردار کوئی جتھا اگر ہمارے گاؤں میں داخل ہوا اور کسی نے وہاں کے چرچ کو نقصان پہنچایا، یا اگر کسی نے مسیحی بھائیوں کو یا بہنوں کو کوئی اذیت یا، اور یہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا. پھر ایس ایچ او ریاض موجود تھے، سالویشن آرمی کا جو چرچ تھا گجرانوالہ کے مرکز میں وہاں خود موجود تھا. انہوں نے خود آگے بڑھ کر، پولیس ورنہ کترا رہی ہے گفتگو کرنے سے اس معاملے پہ، انہوں نے خود آگے بڑھ کر کہا کہ جی صاحب میں اور میرے یہ جوان، ہم نے کل اتنی جانیں اور زندگیاں بچائی ہیں. عمران علی موجود تھا، آج پروگرام سریام میں ہم وہ دکھائیں گے بھی. عمران علی کے منہ پہ، چہرے پہ زخم تھے، ٹھیک ہے، مسلمان. اس نے، اور بہن، مسیحی بہن ساتھ کھڑی ہوئی تھی، جس نے کہا کہ مجھے اس بھائی نے تیسرے فلور سے میری جان بچا کے جو ہے نا مجھے وہ نکلوایا، اور اس نے مار کھائی مسلم. بیکاز دیکھیے ہم یوں تو شکل دیکھ کے تو تفریق نہیں کر سکتے نا کہ یہ مسیحی ہے یا مسلمان ہے. تو جو مسلمان مسیحی بھائیوں کو وہاں بچا رہے تھے انہوں نے مارے کھائی. مالک عرفان صاحب ہے وہاں پہ، جرنلسٹ جو یونین ہے اس کے رہنما ہے، انہوں نے مارے کھائی لوگوں سے. آپ سوچیے نا، میں پھر وہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مسیحی بھائی ہے، یہ مسلمان ہے.
تو اگر ایک مسلمان بھائی جو ہے وہ بچا رہا ہے مسیحیوں کو یا ان کی بہنوں کو یا ان کو نکال رہا ہے، جو جتھے گاؤں سے آ رہے ہیں یا اطراف سے آ رہے ہیں یا محلے کے نہیں ہیں، ارد گرد سے آ رہے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ یہ شخص کون ہے، یہ مسیحی ہے مسلمان ہے، انہوں نے مارے کھائی ہیں وہاں پہ، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اور مسیحی بھائی اعتراف کر رہے تھے کہ ہاں یہ تھا جس نے ہمیں بچایا تھا، یہ تھا، بہنیں اعتراف کر رہی تھی کہ یہ مسلمان بھائی تھا جس نے اقرار بھائی اس میں یہ بھی الحمدللہ واقعات. چلیں یہ تو ایک بڑی خوش آئندگی اس کا دوسرا اچھا چہرہ ہے. 2 سوالات ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ جس گاؤں کو سب سے پہلے جس چرچ کو جلایا گیا وہاں کے بہت سارے لوگوں نے آپ سے بھی بات کی، انہوں نے بتایا کہ یہاں کے مقامی لوگ نہیں تھے، مضافات سے جو آئے ہوئے لوگ تھے. ایسے ہی دوسرا پولیس کے کردار کی آپ نے بات کی کہ پولیس کا کردار جو ہے، لیکن فوٹیج میں اور بہت ساری جگہوں پہ جب ہم نے پولیس کا کردار دیکھا وہ اس میں اور جو آپ بتا رہے ہیں اس میں اتنا فرق کیوں ہے؟ نہیں دیکھیے یہ تو میں نے آپ کو ایک پولیس کے کردار کی بات کی نا کہ جہاں انہوں نے بچانے کی کوشش کی اور نکالا انہوں نے، اور یہ پولیس کا کردار یہی تھا کہ وہ زندگیاں بچانا چاہ رہے تھے. دیکھیے میری وہاں پہ ایس پی بلال محمود سلیل صاحب سے بھی بات ہوئی، وہاں ایس پی آپریشنز ہیں ڈاکٹر رضوان کراچی میں رہ کے ہیں، ہمارا بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق بھی ہے. پھر سی پی او فیصل آباد جو ہیں وہ وہاں پہ خود موجود تھے، عثمان صاحب، ٹھیک ہے. تو یہ سارے افسران میں نے دیکھا کہ وہاں جو کوئی ڈی ایس پی کا افسر دفتر میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، انہوں نے مجھے اپنے موبائل فونز تک دکھائے کہ یہ دیکھیے ہم جو گرفتاریاں کر رہے ہیں وہ ان کا شکلیں نکال کے. ان سب کا ایک موقف تھا. جب میں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں لگا کہ آپ نے ریسٹرین شو کیا، آپ چاہتے تو یہ دنگے فساد ہو، ان کا دیکھیے بات یہ بند گلی ہے جہاں پہ وہ چرچ موجود تھا جو پہلا چرچ جلائے گا، یہاں سے لوگوں کو جو آگ جلا رہے تھے ان کو نکالنے کا ایک طریقہ تھا یا ہم گیس کی شیلنگ کرتے یا ہم گولی چلاتے. خدا نہ خواستہ کوئی ایک لاش گرتی تو آپ سوچئے کہ اس وقت منظرنامہ ملک میں کیا ہوتا. اگلے دن اس کا جنازہ ہوتا، شہر شہر اس کے جنازے پڑے جاتے اور پتہ نہیں پھر کیا ایک ملک کے اندر جو ہے نا وہ آگ لگ جاتی. تو آپ اگر پولیس، حالانکہ میں پولیس کا بہت بڑا ناقد ہوں ہمیشہ سے، آپ جانتے ہیں، لیکن ان کی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے وہ تشدد کا راستہ کتنا ان کے لیے زندگیاں بچانا زیادہ اہم تھا. سو ریسکیو کیا گیا، لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا. اور اچھی بات ہے دیکھیے سانحہ گوجرانوالہ جب گوجرا میں 6 مسیحی بھائی زندہ جلا دیے گئے تھے، ٹھیک ہے. تو شکر الحمدللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ان کے چرچ جلائے گئے یا بائبل کو آگ لگائی گئی، جو ان کے گھر جلائے گئے، وہ جواز ہے اس کا کوئی، لیکن کم سے کم پولیس کو یہ کریڈٹ بہرحال کہ کوئی جان الحمدللہ دونوں جانب سے نہیں گئی، کوئی زخمی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا پرتشدد انسانی جان کے اعتبار سے واقعہ نہیں ہوا. تو یہ میرا خیال ہے ایک معاملہ، کیونکہ وہاں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ دیکھیں نا جب پورے کا پورا شہر امڑ آئے، ٹولیاں ہوں، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں، تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے اور روکنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. ایک مذہبی بالکل صحیح. اچھا ایک اور اس میں آپ نے پروگرام کے شروع میں آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا، ایک اور پیرلل سٹوری، بہت ساری پیرلل سٹوری. ایک جو پیرلل سٹوری چل رہی ہے جادو کے حوالے سے بھی، ایک آدمی جو گیا اور وہ اس میں کتنی، دیکھیں وہ کہانی یہی ہے کہ جی یہ جو تھا راجا یا اس کا والد سلیم مسیح یہ کالا جادو کرتے تھے. اچھا ہماری خواتین میں جتنے یہ اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کو اندازہ ہے کہ خواتین جب کالے جادو کی بات کرتی ہیں نا کہ انہوں نے یار فلانا جو ہے نا اپنا I'm so sorry میں یہ لفظ استعمال کروں، عیسائی ہے یا کرسچن ہے، ادھر کالا جادو بڑا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شاید مسلمانوں کے پاس کالے جادو کا علم ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں ہے. وین یو سے کہ فلاں کرسچن ہے یا مسیحی ہے یا عیسائی ہے تو آپ فوراً یقین کرتے ہیں کہ ہاں وہ کو کالا جادو ہوئے گا. یہ ہمارا ایک ہماری بہنوں کا ماؤں کا ایک کلچر رہا ہے اوور دا ایئرس پاکستان کے. بالکل ہے. سو وی بلیو کہ جو یہ مسیحی جو عامل ہیں ان کے پاس زیادہ وہ ہوتا ہے. تو اب اس کو کور کرنے کے لیے کہانی، میں یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کور کرنے کے لیے کہانی ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. بیکاز میں وہاں کے علماء سے، وہاں کے مذہبی طبقوں سے، وہاں کے مسیحی بھائیوں بہنوں سے، وہاں کے رپورٹر سے، سب سے جو بہن ہماری وہاں جس نے پہلے یہ اوراق اٹھا کے رکھے اس سے سب سے میں مل کے آیا ہوں. اس میں سے کوئی بھی اس کہانی کا ذکر نہیں کر رہا ہے کہ جی وہ کالا جادو کرتا تھا اور کالے جادو کے بعد وہاں پہ جو ہے نا خواتین اس کے پاس جاتی تھیں یا اس نے جو ہے نا وہ وہاں پہ ورق جلایا قرآن پاک. تو اچھا یہ اکثر ہے کہ جی کالا جادو جو ہے نا قرآن مجید کی آیات کو الٹ لکھنے کے بعد جو ہے نا وہ ہوتا ہے، یا قرآن مجید کی یا مقدس اور کی بے حرمتی کے بعد ہوتا ہے. تو یہ تمہارا بڑا ایک کانسیپٹ ہے. تو جی وہ بندہ کوئی گیا تو اس نے قرآن مجید کی اس طرح سے وہ کیا کالے جادو کے لیے اور اس کی غیرت ایمانی اس وقت جاگ گئی اور اس نے جناب واپس آ کے رپورٹ کر دیا. تو یہ ایک فیبریکیٹڈ اور پلانٹیڈ اور اسکرپٹڈ کہانی ہے، اس سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. جو مسیحی وہاں پہ رہ رہے ہیں یا اوور آل پاکستان میں بھی جو مسیحی برادری ہے، اب اس طرح کے پہلے بھی بہت سے واقعات ہوتے ہیں آئے روز توہین مذہب کا. آپ نے کسی سے بھی کوئی بدلہ لینا ہے تو آپ جو ہے نا وہ اس طرح کا الزام لگا دیتے ہیں. سری لنکن ایک معاملہ بھی یہاں پہ ہوا تھا. پھر اسی طرح ایک بینک کا گارڈ تھا جس نے اپنا ہی کوئی اس کا ذاتی دشمنی تھی مینیجر، اس نے بھی اس طرح کیا تھا.
یہ اس طرح کے واقعات وہاں بھی جہنم کے قریب بھی ایک بچی پر توہین قرآن کا الزام لگایا تھا مولوی صاحب، پھر انہوں نے بعد میں تسلیم کیا. گجرانوالہ میں ایک حافظ قرآن بیوی تو نے. یہ آئے روز اس طرح کے یہ جو ہماری سوسائٹی میں واقعات ہو رہے ہیں، آخر ان کا کوئی حکومت کو بھی تو اس کا کچھ عروسہ نکالنا یہ چاہیے. ایسی خطرناک بات ہے، میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے یہ تو یہ غیر مسلموں پہ الزام لگانا. میں آپ کو عرض کروں، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ملک کے اندر 295C اس کے جو زیادہ تر مقدمات ہیں نا وہ مسلمانوں نے مسلمانوں پر کروا رکھے ہیں. یعنی اہل تشیع کی جانب سے جو ہے نا وہ دوسرے مکاتب فکر جو آپ کا جو دیوبند مکتبہ فکر ہے یا اہل حدیث مکتبہ فکر ہے، ان کی جانب سے اہل تشیع کے اوپر یہ زیادہ تر توہین مذہب کے الزامات جو ہیں ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لگا رکھے ہیں کہ جی فلاں میلاد کا پوسٹر تھا اس نے پھاڑ دیا، اس پہ یہ نام لکھا ہوا تھا، فلاں جی مجلس کا پوسٹر تھا اس نے یہ کر دیا. تو یہ معاملہ ہم اپنے اسکور سیٹل کرنے کے لیے اس کو اس طرح سے بھی استعمال کر رہے ہیں. اس کا نفاذ صحیح طور پہ، میں اس قانون کے حوالے سے میری بڑی رائے ٹھیک ہے کہ آپ کسی کے مذہبی دل آزاری نہیں کر سکتے، ایسے قوانین موجود ہونے چاہیے، مگر ان کے نفاذ پر یا ان کی جو ایگزیکیوشن ہے نا اس پر کام کرنے کی ریاست کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت سینکڑوں ہزاروں لوگ سڑ رہے ہیں عدالتوں کے اندر، پھر جیلوں کے اندر، جس پہ توہین رسالت کا یا توہین مذہب کا الزام لگ گیا، وہ بیچارہ تو جیل کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے نا. وہ تو اس کو تو آپ سمجھیے کہ بیشتر لوگ جو ہیں ان کی تو سنوائی عدالتوں تک ہونا ہی ممکن نہیں ہوتا. ان کو کوئی پولیس کانسٹیبل مار دے گا، ان کو کوئی جیل کا اہلکار مار دے گا، جیل کے اندر کسی کی غیرت جاگ جائے گی. تو بھائی الزام لگنے کا مطلب اس کی زندگی ختم ہو گئی. لیکن اقرار بھائی دیکھیں نا، ابھی 14 اگست گزری ہے، میں نے اور آپ نے وہ تصویر دیکھی، وہ چھوٹا بچہ ہے، اس نے پاکستان کے جھنڈے والی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ سارا، اور وہ اپنی ماں کو جو ہے وہ کنسول کر رہا ہے گرجے کے سامنے. ان بیچاروں کا یہ کہیں نہ کہیں نام نہاد مسلمانوں نے شروع کیا نا وہاں پہ. یہ میں آپ کے سوال مجھے دوبارہ یاد کرائیے گا، اس حوالے سے بڑی بات کرنے کی ضرورت ہے جو آپ. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، لوگ وہاں رو رہے تھے دھاڑے مار مار کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 14 اگست کو انہی چرچوں کے اندر ہم نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، پاکستان کی سلامتی کی انہوں نے دعائیں کہ خدا بندہ ہمارے ملک کو، ان کے نغمے ہیں کہ اپنے خداوند سے، اپنے جو جس کو ان سے وہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے ملک کو تو قائم دائم رکھنا. وہ جو سنگرز تھے یا جو وہاں پہ پرے کرواتے ہیں، انہوں نے مجھے گا کے سنائے کہ ہم تو 2 دن پہلے 14 اگست تک ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، یہاں پہ ہم پاکستان کے نغمے پڑھ رہے تھے یہاں پہ چرچ کے اندر، اور 2 دن بعد 16 اگست کو اس کو آگ لگا دی گئی پاکستانیوں کی جانب سے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے مسیحیوں کی نہیں لیکن بہت سارے مسیحیوں نے بھائیوں نے وہاں کہا کہ ہمیں یہاں سے ہماری جان ہمیں نکالیں. آپ سوچیے نا روسا، دیکھیں مجھے پاکستان سے پیار ہے، لیکن کیا میں یہ وہ ماحول تو پیدا کر سکتا ہوں کہ میرا بچہ پاکستان سے پیار کرے لیکن کیا کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی حب الوطنی اپنی آئندہ نسل پر مسلط کرے زبردستی، جہاں اسے پتا ہے کہ اس کے بچے محفوظ نہیں ہیں، جہاں اسے پتا ہے کہ اس کی جو ماں بہن بیٹیاں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اس کا گھر کسی بھی وقت جلا دیا جائے گا، اس پہ کسی بھی وقت ان کی بے بسی کا، وہ تو آ کے آپ کی مسجد کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے نا، وہ تو غصہ نہیں نکال سکتے آپ کے اوپر کہ آپ نے ان کی بائبل تو جلا دی، آپ نے ان کا چرچ جلا دیا، آپ نے ان کا گرجا گھر جلا دیا. میں نے رب کعبہ کی قسم میں نے دیکھا ہے، وہ جو مائیں تھیں وہ ایک ایک سٹیپ کو چومتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی جو سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں اپنے گرجا گھر. یہ بھی ان کے لیے اتنا ہی مقدس ہے جس کے لیے جتنی آپ کے لیے آپ کی مسجد مقدس ہے، جتنا آپ کے لیے آپ کا امام بارگاہ مقدس ہے، جتنی آپ کے لیے آپ کے مدارس مقدس ہیں. تو وہ تو رو رہے تھے دھاڑے مار مار کے. خواتین اپنے گھروں میں نہیں گئی، پہلے وہ چرچ میں آتی تھی تو روتی تھی کہ ہمارے خداوند کے گھر کو جلا دیا، ہم کس سے شکوہ کریں. ان کی بے بسی سوچیے کہ وہ جن کے بچے محفوظ نہیں ہیں، جن کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، اور جنہوں نے راتیں باہر گزاری ہیں، ان کو 5 منٹ کا نوٹس ہے کہ جلا دیں گے، اور جلا دیا ان کے گھروں کو. سیفوں کے تالے ٹوٹے ہوئے ہیں، یعنی وہ ان گھروں میں جہاں بھی گھر والے واپس نہیں آئے کہ میں سوچوں کہ پلانٹیڈ کچھ انہوں نے کر دیا ہے. LCDیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کے گھروں میں کپڑے نکالے ہوئے ہیں، سیف آپ نے توڑ پھوڑ کرنی ہے، شیشہ توڑیں، گھر کا دروازہ توڑیں، آگ لگا دیں. آپ سیف کا دروازہ لاک کیوں توڑ رہے ہیں کسی کے؟ یعنی آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ لوٹ مار رہے ہیں باقاعدہ. تو یہ چور تھے نا، ہاں چور، ان کا مذہب سے کیا لینا دینا تھا. لیکن اسی وقت کی جو اصل نمائندے ہیں مسلمانوں کے وہ بھی ہیں جنہوں نے مار کھا کے بچایا ان بہنوں اور بھائیوں. آپ کا سوال جو پرانا تھا وہ ویسے تو یہ جو ایک شرح ہے جو مسلمانوں کی بچانے والی تھی، یہ تو کم تھی. زیادہ ہے. دیکھیں میری بات سنیے، آپ اگر پورے پاکستان میں سب گلی میں محلے میں کسی سے بھی بات کر لیں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیجیے، بہت یعنی مجھے لگتا ہے اکثریت جو ہے نا ان میں سینٹی پرویل کرتی ہے، ان کے اندر عقل، دانش، فہم، شعور، اس کی یہ بدقسمتی سے پتہ کیا ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمیشہ میں نے بچپن سے سنا کہ جو برائی ہے نا وہ کنیکٹڈ زیادہ ہوتی ہے ایک دوسرے سے.
اچھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں لیکن خاموش ہوتے ہیں. سوال پھر اسی طرف ہی آتے ہیں کہ پھر وہ جو چند لوگ ہیں جو آئے روز ملک کے کسی نہ کسی حصے میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, حکومت پاکستان کو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ آخر ایک آپ نے کہا حکومت کو یہ کرنا چاہیے. حکومت میں نے مثال دی سانحہ گجرانوالہ جہاں 6 مسیح جلا دی گئی, جوزف کالونی کو آگ لگا دی گئی, نشتر کالونی لاہور کو آگ لگا دی گئی, شری لنکن کی آباد, ہم بستیاں جلانے کی اگر بات کریں تو اس طرح کے بیشتر واقعات ہو چکے ہیں. آپ نے تو کسی نہ کسی سے کوئی بدلہ بھی لینا ہے نا, تو آپ اس طرح کا توہین رسالت پہ الزام لگا دیں. یہ بھی لیکن اس میں کوئی شک نہیں نا, یہ وہی ملک ہے نا جہاں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے عدالتوں کے اندر روزانہ جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں نا. تو ایسا تو نہیں کہ سب مسلمان جو ہے نا وہ احترام کا تقاضا اصل میں تو یہ تھا کہ اس قرآن کے اندر تعلیمات کیا ہے اس پر عمل کریں, اور وہ تعلیمات آپ کو ہمسائے کا حق بتاتی ہیں, وہ آپ کو اقلیتوں کا حق بتاتی ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ کسی ایک انسان کو نقصان پہنچانا پوری انسانیت کو نقصان پہنچانا ہے. وہ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ سنی سنائی بات پہ یقین نہ کرو, آپ کا دین, آپ کی حدیث, آپ کی قرآن کی آیات. تو ہمیں تو کسی نے کہا کہ جو انہوں نے فلانے نے توہین کی تھی بس پھر کچھ نہیں چاہیے. آپ قرآن کا مطلب بائبل سے لے رہے لیا نا, آپ دیکھیے نعوذ باللہ. اور بائبل وہ کتاب ہے جو میں کہتا ہوں ایمان بالکتب, یعنی ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزو ہے ایمان بالکتب. اگر آپ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, تو ہمارے لیے تو تمام انبیاء, تمام کتابیں اتری, وہ بالکل آخر میں اس کو اینڈ اور کرتے اس ہیں. میں صرف بائبل نہیں, زبور کو جلایا گیا, تورات کو جلایا گیا, انجیل مقدس بائبل کو جلایا گیا. تو یہ اللہ کی 3 جو واقعی کتابیں جن پر ایمان لانا, ٹھیک ہے ان کے نسخوں میں تحریف ہوئی نہیں ہوئی یہ لیکن وہ کتب بہرحال ان سے منسوب تھی. آپ کے گرجا گھر جو ہے وہ آپ کے ایک ایسے نبی جن کو ہم روح اللہ تسلیم کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان سے منسوب ہے. تو بہرحال گستاخی تو ہم سے بھی ہوئی. اب آخر میں بالکل اقرار بھائی, قائد اعظم کی وہ بڑی مشہور زمانہ تقریر جو میں اور آپ سن کے بڑے ہوئے ہیں کہ آج سے آپ آزاد ہیں اپنی عبادتوں کے لیے, اپنے مسجدوں میں, اپنے مندروں میں, اپنے گرجا گھروں میں, تو کیا رہ گیا؟ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے جب تک آپ نے سانحہ گوجرا والوں کو نشان عبرت بنایا ہوتا, سانحہ جوزف کالونی والوں کو نشان عبرت بنایا ہوتا, آپ نے سانحہ یوحنا آباد والوں کو آپ نے بنایا ہوا ہوتا نشان عبرت, تو پھر یہ واقعہ نہ ہوتا. آپ کو یہ اگزامپل سیٹ کرنا پڑے گی. بطور ریاست آپ کو ماں بننا پڑے گا ساروں کے لیے. آپ صرف مسلمانوں کے لیے بطور ماں ریاست نہیں ہو سکتی, آپ کو تمام جتنے شہری ہیں ان کے لیے ماں کا کردار ادا کرنا ہوگا. سو اس کیس کے اندر دیکھیے نا, ہم نے سب سے بڑا نقصان کیا کیا, ہم نے سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ قرآن مجید کی توہین اگر ہوئی ہے وہاں پہ, تو ہم نے چرچوں کو جلا کے, گرجا گھروں کو نوجاتش کر کے, بائبل کے اوراق کو جلا کے اس توہین کے معاملے یا مقدمے کو دبا دیا. اگر واقعتاً کہیں توہین یا اہانت ہوئی ہے دین اسلام کی, قرآن مجید کی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ہماری تو سب سے بڑی بدبختی اور بے غیرتی ہے کہ ہم نے اس طرح کا رد عمل جذباتی دکھا کے اس واقعے کو دنیا بھر کی نظروں کے سامنے ختم کر دیا. اب کتنا وہ ڈسکس ہو رہا ہے اگر وہ توہین, فار ایگزامپل آپ ایک لمحے کے لیے فرض کریں جلے ہوئے چرچ اور جلے ہوئے آپ, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ذمہ دار ہوئے اس توہین یا اہانت کے واقعے کو دبانے کے. تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. علماء کو رول پلے کرنا پڑے گا. بہت سارے علماء اس حوالے سے بڑی مدبرانہ اور معتدل گفتگو کر رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بڑا ایک نیشن وائڈ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے ہمیں. چلے تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ وہ جن بیچاروں نے چرچ, جن کے گھر جلے, جن بیچاروں نے کھیتوں میں راتیں گزاری, وہ جا کے محشر والے دن جب اللہ کو شکایت لگائیں گے تو پھر ان حکمرانوں کا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم رکھے اس ملک. تو جی ہاں دوستو عزیزو, ہمارا اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی دوسرے مذہب یا دوسرے مسلک کے لوگوں پر ظلم کریں, ان کی عزتوں کو پامال کریں, ان کے گھروں کو جلائیں, ان کا مال و متاع ضائع کر دیں, یا پھر ان کی عبادت گاہوں کی توہین کریں. یہ اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. نہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اجازت دی ہے, نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو انسانیت کا درس دیا ہے کہ انسانیت کو سمجھا جائے, انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, اور مخلوق خدا پر رحم کیا جائے, ان کے ساتھ بھلائی کی جائے. انسان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے کسی کتے کو بلا وجہ مطلب کہ مارا, تو پھر بھی قیامت والے دن اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے, نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انسانیت کو سمجھنے کی, انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملیں گے دوستو نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں. اللہ حافظ.